10वें साल के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि इस बार मैं हज पे जा रहा हूं, जो जो आना चाहे वो आ सकता है। बहुत सारों ने जो ईमान लाए हैं अभी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, दूर दराज के इलाके हैं, गरीबी, मफलूकुल हाली वगैरह वगैरह। अब हज को जाना है, चल पड़े, हर कोई तैयार हो गया। ज़ुल्क़ादा का महीना ख़त्म होने में चंद दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारियां की। इरादे मुबारक था कि इस बार अल्लाह के दरबार में कुर्बानी की हाज़िरी के लिए, कुर्बानी के लिए 100 ऊँट ज़िबा करूँगा। अतराफ अकनाफ में ऊँटों की कमी हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा कि वहाँ से ऊँट लाओ, और यहाँ आपने तैयारी शुरू कर दी। ज़ुल्क़ादा के आखिरी दिनों में आपने सफ़र करने का कसद बांधा, बालों में कंघी लगाई, तेल लगाया, तहबंद बांधा, चादर ओढ़ी, जो जानवर ले जाने के थे गलों में हार, कलादा कहते हैं, और फिर ज़ोहर के बाद में कूच किया और असर से पहले ज़ुल्हुलैफ़ा पहुंच गए। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर एक कुआं है जिसे बेर अली कहते हैं। एहराम दरअसल यहाँ से बांधा जाता है, और आजकल तो वहाँ पर बड़ी तरक्की हो चुकी है, काफ़ी से ज़्यादा हर चीज़ें तैयार हो चुकी है, फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं, गुस्ल खाने बन चुके हैं, एक बहुत बड़ी मस्जिद है वहाँ पर। अब वहाँ जाने के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी असर की नमाज़ पढ़ी, चूँकि सफ़र शुरू हो गया था, 2 रकात नमाज़ पढ़ी, और फिर दूसरे दिन वहाँ से दूसरे दिन की ज़ोहर के बाद आपने एहराम के लिए गुस्ल फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके जिस्म अथर और सर मुबारक पर अपने हाथों से खुशबू लगाई। खुशबू की चमक आपकी मांग और दाढ़ी में नज़र आ रही थी, और आपने ये खुशबू धोई नहीं। फिर मुसल्ले पर हज और उम्रा दोनों का एक साथ एहराम बांधते हुए सदाए लब्बैक बुलंद कर दी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लह। काफिला चल पड़ा, सारी उम्महातुल मोमिनीन साथ हैं, 9 उम्महातुल मोमिनीन हैं। लोगों को बार बार याद दिलाया जा रहा है, हर मकाम पे काफिले आ रहे, मिलते जा रहे। बहुत सारे काफिले दूसरे इलाक़ों से, दूसरी मीक़ातों से आएंगे, वो हज के दिनों में मिलेंगे। सब तक पैगाम पहुँचाया जा रहा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, अपने हज के मनासिक सीख लो। कुरान में तफसीलात नहीं मिलेंगे आप, ये देखने के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और बर्रे सगीर के मुसलमानों का हाल ये है, जब बिल्कुल आखिरी लम्हा आता है और अचानक मालूम होता है कि बेटे ने अरेंज कर दिया है, वीज़ा निकल गया है, हज पे जा रहे हैं, अब ढूंढते फिरते हैं कि हज के तरीक़े मालूम करने के लिए कहाँ कहाँ तकरीरें हो रही। हालांकि हज फ़र्ज़ है, ऐसे जैसे नमाज फ़र्ज़ है। चाहे किसी की इस्तिताअत मुसलमान की करने की हो या ना हो, उसे फ़र्ज़ चीज़ों के बारे में जान के रखना चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला ज़िंदगी में ऐसा मौका इनायत फरमाए, अचानक हज पे जाना हो, तब उस वक्त सीखेंगे दीन को, तब उस वक्त एक फ़र्ज़ को जानने के लिए कोशिश और तगोदो करेंगे। अच्छा, इस सफ़र के दौरान में चूँकि नए नए काफ़िले आके मिल रहे हैं, ख़वातीन का हाल यह कि जब नए काफ़िले वालों को देखती हैं तो अपने चेहरे के आगे कोई आड़ ले लेती हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जब एहराम बांध ले तो चेहरे पर नक़ाब ना लगाए, ला तनक़ब। नक़ब का लफ्ज़ हदीस में आया है, कुरान मजीद में नहीं है।
قرآن مجید حجاب کی بات کرتا ہے، کسی چیز کے اوڑھ کی بات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تقریباً مکے میں جب آپ داخل ہو رہے تھے، چوتھی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ احرام باندھ کر آئے تو ضروری تھا کہ پہلے عمرہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، پھر جب حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 8 ذوالحجہ یوم ترویہ سے احرام دوبارہ باندھ لیا جائے۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ چونکہ آپ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے ہیں، اس لیے اب آپ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں ادا کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، اسے حج قرن کہتے ہیں۔ عمرہ کیا، احرام کھول دیا، حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا 8 ذوالحجہ کو، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قربانی کے جانور نہیں لائے تھے ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ عمرہ کریں، احرام کھول دیں، اور دوسرا احرام 8 ذوالحجہ کو باندھا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کھولا؟ فرمایا کہ ہاں، وہ بات مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی معلوم ہوئی ہے، پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی ایسا نہیں کرتا، میں بھی وہی کرتا جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یعنی کچھ آخری لمحات کی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دی گئی اللہ کی طرف سے۔ 8 ذوالحجہ آ گیا، یہ یوم ترویہ ہے، حج کا پہلا دن۔ اللہ کا گھر کسی کو پتہ ہی نہیں وہاں جانے کا، گنتی کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر۔ حاجیوں کے لیے اب اہم ترین مقام مینا کا میدان ہے، کعبۃ اللہ۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کعبہ عظیم ہے، اس کی عظمت ہے، مجھے وہاں رہ کے 1 لاکھ نماز، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر سیدھا مینا کے میدان میں پہنچے اور پورا دن پوری رات وہاں گزارے۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ آج کے دور میں 25-30 لاکھ کا مجمع، کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء اپنے اپنے اوقات میں ادا کریں، تسبیح اذکار کرتے رہیں، عبادت کریں، آرام کریں، کھائے پئیں، ملاقاتیں کریں، نئے ملکوں کے لوگوں سے تعلقات بنائیں، ان سے ان کے حالات پوچھیں، اسلام کے پیغام کا، ان کی وہاں سچویشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے، ہمارے ہاں کیا ہے۔ اس کام کچھ نہیں، کوئی کام نہیں۔ رات گزر گئی، فجر پڑھنے کے بعد اب 9 تاریخ شروع ہو گئی، اب یہ یوم عرفہ ہے۔ فجر پڑھ کر ہر حاجی یہ جتنا بڑا مجموعہ ہے سیدھا جائے گا چند کلومیٹر دور، اور مکے سے اور دور، کعبۃ اللہ سے اور دور جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑا کھلا میدان ہے، اور روایت یہ ہے کہ یہی میدان حشر بنے گا، واللہ اعلم۔ یہ میدان عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ کے بغیر حج نامکمل ہے۔ یہ ارکان حج میں سے ایک اہم رکن ہے کہ ایک لمحے کے لیے اگر حاجی نے کھڑے رہ کر خالصتاً اللہ سے تعلق جوڑ کر اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ سے دعا نہیں مانگی، تو سمجھے کہ اس کا حج نہیں ہوا، اور اس کا مغرب کا وقت ختم ہونے سے پہلے اسے پہنچنا پڑے گا، اس لیے کہ مغرب کی نماز کے بعد میں پھر عرفہ سے نکلا جاتا ہے۔ دن بھر پورا یہیں گزارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، اور یہاں آپ نے ظہر اور عصر 2 نمازیں، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی، خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی بزرگی کی بریائی بیان کی، پھر لوگوں سے فرمایا لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں۔ یعنی ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کام ختم ہو چکا ہے،
اور دنیا سے جانے والے، ورنہ آپ حیات ہوں اور حج کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مدینے سے تشریف نہ لائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پوچھا یا ایھا الناس، اے لوگو، علی ای یومن، آج کون سا دن ہے؟ سب جانتے ہیں آج یوم عرفہ ہے۔ آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب جانتے ہیں۔ سب کا جواب ہے اللہ رسول بہتر ہے، سب جانتے ہیں ذوالحجہ ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے، شہر ہے؟ سب جانتے ہیں یہ مکہ ہے۔ لیکن شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیں، ہر چیز کا نام بدل دیں۔ جب بتا صحابہ کرام کا جواب تھا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، آپ فرمائیں کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ کیا یہ حرام مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے؟ اور کیا یہ حج کے ایام نہیں ہے؟ آپ نے ان چیزوں کو برقرار رکھا۔ پہلی چیز جو میں معاف کرتا ہوں وہ کل دم من دماء الجاہلیہ موضوع، پہلی چیز تو یہ کہ آج جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اب دین سمپل، سیدھا، سادہ، آسان ہے۔ پہلا خون جو میں معاف کر رہا ہوں، اب کوئی بدلہ خون کا بدلہ خون نہیں لیا جائے گا۔ حکومت لے گی، گرفتار کرے گی، پھر جو بھی مقتول کے گھر والے فیصلہ کریں گے، حکومت ایگزیکیوٹ کرے گی۔ انفرادی انڈیویجول کوئی فیصلے نہیں کرے گا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا ایک دوسرے پر۔ اور جس کا بدلہ اسی کے ساتھ، باپ نے قتل کیا تو اس کا بیٹا بدلے بھائی کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ نہیں لیا جائے۔ دوسری چیز، آج سے سود حرام ہے۔ میں نے سورہ بقرہ جب آپ کے سامنے رکھا تھا تو عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت آئی ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ رَسُولِهِ، اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اس موقع پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے دور کے تمام سود آج سے ختم کیے جاتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں۔ البتہ تم صرف راس المال، اصل مال جو تم نے دیا تھا، کیپٹل، وہ لینے کے حقدار ہو۔ اور سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ آپ کے چچا مالدار تھے، بہت پیسہ پھیلا کے رکھا تھا، اب وہ صرف اپنا جو نقد اصلی مال دیا تھا وہ لیں گے، چاہے وہ کتنے سال گزر چکے ہیں، اب سود نہیں لیا جائے گا۔ لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہر سال؟ خاموش ہو۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول ہر سال؟ خاموش ہو۔ تیسری مرتبہ پوچھا، خاموش ہو۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اچھا، اس پورے عرصے میں خطبہ مبارک کا ایک ایک جملہ مکبروں کے ذریعے، اس زمانے میں مائکروفون، اسپیکرز، یہ تمام چیزیں نہیں تھی، مکبر ہوتے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی آواز والے کھڑے رہتے، پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا، وہ صاحب آگے پہنچاتے، وہ آگے پہنچاتے، اس طریقے سے بات پہنچائی جا رہی۔ وقفہ دے کر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اسے ادا نہیں کر سکتے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، اور اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنے اصلی تواریخ پر واپس آ گیا، اس لیے کہ قریش مکہ نے صدیوں سے بہت سارے مہینوں کو حرام حلال کہہ کے آگے پیچھے کر دیا تھا، نسی جسے کہتے ہیں، سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کسی حرام مہینے میں ان کو جنگ کی ضرورت پیش آتی، کسی کا قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا تو کہتے کہ یہ مہینہ حرام نہیں ہے، یہ حلال کر لیا ہم نے، کسی اور حلال مہینے کو حرام کر دیتے۔ اس لیے
مہینوں میں تبدیلیاں آ چکی تھی. اس لیے گزشتہ 2 سال سے باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آ چکا تھا. 8ویں ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا, 9ویں ہجری میں نے کیا, ایک ہی حج کیا ہے, اس لیے کہ اصلی تاریخوں میں حج آ گیا تھا. 10ویں ہجری کا آپ نے حج ادا کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں کیونکہ تم نے انہیں اللہ کا نام لے کر حاصل کیا ہے. تمہاری عورتیں تمہارے گھروں میں ان مردوں کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. عورتوں کا حق مردوں پر یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق روٹی کپڑا مکان مہیا فرمائیں. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی, یہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے. مضبوطی سے تھامے رہو, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بڑے جامع انداز میں آپ نے خطبہ دیا. ایک ایک فقرہ اپنی جگہ پر ایک ایک کتاب لکھنے کا متقاضی ہے. گھنٹوں تقریریں کی جا سکتی ہیں. میں نے تم تک دین پہنچا دیا. میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں, دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں, مجھے رسوا نہ کرنا. اگر آج کے دور کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے تو شاید ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو رکیں گے. دوسروں کی تو بات چھوڑ دیا, ہم اپنی کریں. ہمارے اعمال زندگی, ہمارے معاملات, ہماری عبادات, ہمارا لین دین, کیا یہ رجسٹر ایسا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہہ سکیں کہ اسے پڑھیے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو, بعض لوگوں کو میں سفارش کر کے جہنم سے بچاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھین لیے جائیں گے. میں عرض کروں گا کہ پروردگار یہ میرے ساتھی ہیں. جواب آئے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. ابن ماجہ کی روایت ہے. اپنے لونڈی غلاموں کا ساتھ حسن سلوک کرو. کلکم من آدم و آدم من تراب. کسی عجمی کو کسی عربی پر, کسی عربی کو کسی عجمی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا الا هل بلغت, لوگوں کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ مجمع نے جواب دیا یا اللہ کے نبی, آپ نے دین کا ایک ایک پیغام, ایک اللہ کا ایک ایک حکم قولاً و عملاً پہنچانے کا حسن خوبی کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے, بہترین طریقے سے پہنچا دیا ہے. دست مبارک انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آواز لگائی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہے, تو بھی گواہ رہے کہ تیرے بندوں تک 1,24,000 یا 40,000 تیرے بندے آج میدان مینا عرفہ میں موجود ہیں. میں نے ان تک دین پہنچا دیا. پھر ایک حکم دیا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. آج جن تک میں نے دین پہنچا دیا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں. اور یہی وجہ تھی حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 ہی اگر رکھ لے صحابہ تھے تو پھر یہ 1,24,000 کی قبریں مدینے اور مکے کے اندر کیوں نہیں پائی جاتی؟ پوری سرزمین عرب جو آج GCC کہلاتا ہے اس میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ کعبۃ اللہ کے ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 ہے, مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. روضہ رسول کو دیکھنا ان کی حسرت اور خواہش نہیں تھی؟ کعبۃ اللہ کے دیدار سے ہر وقت آنکھوں کو منور رکھنا ان کی تمنا نہیں تھی؟ پھر یہ
مکہ چھوڑ کر دور چلے گئے تو کیوں گئے یہ لوگ؟ اس لیے کہ کعبے اور مدینے کی تعظیم تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ رسول کے حکم کی تعمیل انہوں نے اس کو فضیلت دی ہے، پرائرٹی دی ہے، چلے گئے۔ خطبہ مکمل ہوا، یمن سے آئے ہوئے ایک صحابی ابو شاہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خطبہ مجھے لکھوا دیجیے۔ رسول اللہ کے زمانے میں احادیث کا لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، بہت سارے صحابہ کرام لکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خطوط آج دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، شیطان چیخ مار کے بھاگ رہا، تکابیر ہو رہی ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شیطان چیخ رہا، بھاگ رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ اتنے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے ہر سال، یہ تو صحابہ کرام تھے، یہ تو جنتی تھے۔ اس کے بعد سے آج تک شیطان اتنا غمزدہ افسردہ کبھی نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بے تحاشا بندوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، آیت نازل فرما دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نعمتوں کو آپ پر، آپ کی امتوں پر، آپ کی امتیوں پر پورا کر دیا۔ آپ کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو آپ کے لیے پسند فرما لیا۔ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتا دینا کہ قرآن کا یہ کہہ دینا دین مکمل ہو گیا ہے، ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنا کہ آپ نے ایک خاص علم حضرت علی کو اور حضرت علی نے اپنے اولاد کو دیا۔ سوچ کے دیکھیے اس بارے میں کوئی فتوے نہیں دے رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے غور و خوض کے لیے قرآن سیرت کے طالب علم کے طور پر میں بات، یہ آیتیں آپ کے میرے سامنے ہونی چاہیے۔ جب قرآن تدبر اسے کہا جاتا ہے، ان چیزوں پر غور و فکر کیجئے۔ دنیا والے کیا کریں یہ مت سوچیے، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دینا یہ سوچیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اللہ کو خوش کرنے کی سوچیے، جیسے اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا نا، فَلَا تَخْشَوْا وَاخْشَوْنِ، دنیا والوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ دوسرا دن قربانی، یوم النحر، یہ عالم اسلام میں عید کا دن ہے، حاجیوں کی عید کا دن 9 ذوالحجہ ہے، عرفہ۔ عالم اسلام کے عید کا دن یوم النحر 10 ذوالحجہ۔ حاجی بھی وہاں پر کنکریاں ماریں گے، حلق کرائیں، جانور ذبح کریں گے اور پھر حلق کرائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ اپنی عمر کے لحاظ سے ذبح کیے۔ ایک اونٹ کو زمین پر بٹھانا، ذبح کرنا، اٹس ناٹ اے جوک، معمولی کام نہیں۔ 63 اونٹ ذبح کر، بقایا 37 اونٹ آپ نے حضرت علی کو دیے، حضرت علی نے ذبح کی۔ پھر حکم یہ تھا ان 100 اونٹوں کا ایک گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لے کر اس کا سالن بنایا جائے، شوربہ بنایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شوربہ تناول فرمایا۔ 100 اونٹوں کے گوشت کا شوربہ تناول فرمایا۔ اور آج بہت سارے دیندار یہ کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں گوشت نہیں کھائے بغیر بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ جس نے رسول کی سنت کی اتباع نہیں کی وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اور جس نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا صرف دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والے تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے،
تم اللہ رسول کے احکام کے خلاف اگر جاؤ گے، لاکھ جڑی بوٹی کھانے والے، گھاس پھوس کھانے والے بن جاؤ، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ جس کے دل میں اسلام ہے وہ گوشت کھائے گا۔ کوئی حرمت کسی جانور کی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جن سے دن رات تم بار برداری کا، مزدوری کا کام لے رہے ہو، کھیتوں میں کام لیتے ہو، اچانک وہ مقدس بن جاتے ہیں، ایسے کیسے ہوتا ہے؟ لیکن آج ہمارے دیندار مقررین لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گوشت کھانا چھوڑ رہے ہیں۔ تمہارے گوشت کھانے سے وہ لوگ اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہی نہیں آتا گوشت کھانا اتنا ضروری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ذبح کرو فکلوا واتموا باعث الفقیر، سورہ حج کی آیتیں پڑھ کر دیکھو، 2 3 مرتبہ اللہ فرما رہا ہے تم بھی کھاؤ، انہیں بھی کھلاؤ۔ ہر کوئی ذبح کر نہیں سکتا ہے، مقدرت اور استطاعت نہیں رکھتا، ان کو بھی، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ حج کے مناسک کے بعد دیگرے پورے ہوتے گئے۔ اب یہاں سے واپسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک سورہ باقی ہے، سورۃ النصر۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں۔ یعنی آج میں نے قرآن مجید کے 113 سوروں کا مختصر خلاصہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کے واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے مکمل کیا۔ اب ایک سورہ باقی رہ گیا ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی، اور اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت شروع ہوگا۔ تو آپ سے بڑے ادب سے درخواست و گزارش ہے کہ یہ آخری پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا، اور جو آپ کے ملنے والے ہیں، جان پہچان والے ہیں، ان تک لنک کو فارورڈ کیجئے۔ اس دن فون کر کے اگلے بدھ کے دن، اگلے ویڈنسڈے کو بتائیے کہ یہ اہم ترین پروگرام ہے۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ملاقات کے لیے جانے کے منظر کو یہ دیکھ کر ان کے دل پگھل جائیں، اور ان کے دلوں میں آرزو تمنا پیدا ہو کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت کو جانیں، سمجھیں، عمل کریں، اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔